बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। हमजा शहबाज स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर के रूबरू पेश हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आज हाजिरी से सस्ता की दरखास्त मंजूर कर ली गई। हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल हो गए। FIA वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में बराह रास्त पैसे जमा नहीं कराए गए, ना ही बाप बेटे के अकाउंट से बराह रास्त पैसे निकलवाए गए हैं। मजीद इस केस की समाअत के बारे में जानेंगे हमारे नुमाइंदे नईम मलिक से। नईम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत 19 मुलजमान के खिलाफ 25 अरब रुपए शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत थी आज, जबकि हमजा शहबाज वो आज अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपनी हाजिरी मुकम्मल कराई, जबकि शहबाज शरीफ वो आज अदालत में पेश ना हो सके। उनके वकला की जानब से उनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त वो अदालत में जमा कराई गई और इस्तदा की गई कि शहबाज शरीफ जो कि मुल्की अहम मामलात में मसरूफ हैं, लिहाजा उनकी जो एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त है वो मंजूर की जाए। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली, जो कि शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने गुज़िश्ता समाअत पर शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। आज जबकि अदालत में हम एडवोकेट अमजद परवेज ने हमजा शहबाज के वकील ने जो कि आज हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल दी है, अदालत को बताया वकील ने कि ये जो केस बनाया गया सियासी बुनियादों पर बनाया गया है, जिस पर जो कि उन्होंने किसी अकाउंट में ना पैसे दिए हैं ना दिए हैं, ना ही किसी गवाह ने जो कि उनके खिलाफ कोई शहादत कलमबंद करवाई है, उनका नाम बराह रास्त लिया है। जिस पर अदालत ने FIA के वकील से इस्तफसार किया कि मलक मकसूद के कितने बैंक अकाउंट्स है, जिस पर फरूक बाजवा जो कि FIA का वकील था उसने अदालत को बताया कि मलक मकसूद के नाम पर 8 बैंक अकाउंट्स हैं। ये तमाम तफसीलात जो कि चलान में मौजूद हैं। वकील FIA ने अदालत को बताया कि रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में बराह रास्त पैसे जमा नहीं कराए गए, ना ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में बराह रास्त पैसे निकलवाए गए हैं और कोई तो ना रिश्वत का भी इल्जाम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम मलिक आपका। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई है। तीनों रहनुमा पेश नहीं हुए। मुआमिन वकील ने फिर इल्तवा मांग लिया। कमीशन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आप केस ताखीर का शिकार करना चाहते हैं। मेमरान कमीशन ने कहा, यह तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, क्या चार्ज फ्रेम करना एडवर्स एक्शन होगा? क्यों ना हम इसमें वारंट निकाल दें। सियासी लीडर इलेक्शन कमीशन में पेश होने में शर्म महसूस करते हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कोई नहीं छीन सकता। मुआमिन वकील ने कहा कि अमूर मंसूर कराची में है, मुनासिब टाइम दे दें ताकि आ सकें, यहाँ हर किसी को आना पड़ेगा। कमीशन ने कहा कि इस पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। केस की मजीद समाअत 26 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वफाकी वजीर जावेद लतीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका। अदालत ने जावेद लतीफ की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर वापस कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर के थाने को नोटिस कैसे कर सकती है। FIR लाहौर में दर्ज हुई, लाहौर हाई कोर्ट से रजू करें। आप वहां ना जाएं जहां आपके लिए मुश्किलात हों। जावेद लतीफ के वकील ने इस्तदा की कि अदालत हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दे। अदालत ने जावेद लतीफ की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर वापस कर दी। अब बुलेटिन में बात करेंगे कराची के मसाइल पर। मुल्क के मुआशी मरकज कराची के शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। शहर की सड़कें खंडर बन चुकी हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं जहां बड़े बड़े गड्ढे ना पड़े हों। शहर कायद पे सफ़र करना भी दुश्वार हो गया है, जबकि हुकूमत सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक ही महदूद है। हिचकोले खाती गाड़ियां, डगमगाती मोटरसाइकिलें, ये मनाजिर किसी बेआबाद पथरीले इलाके के नहीं बल्कि मुल्क के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर कराची के हैं। मुआशी और तिजारती सरगर्मियों के मरकज इस शहर के अरबों का टैक्स देने वाले शहरियों को बदले में सिर्फ टूटी फूटी सड़कें मिलती हैं। मुखालिफिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, शहर के मसाइल हल करने में हमारा हाथ नहीं बटाते। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर कायद के मसाइल पर रिवायती शिकवा दाग दिया। कहा, कराची में मुख्तलिफ सियासी जमातों के मफादात हैं, इसीलिए हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि सिंध हुकूमत नाकाम हो गई है। मसाइल ज़रूर मौजूद हैं लेकिन इन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, हालांकि हम इन्हें हल करने की बेहतरीन कोशिशें कर रहे हैं।
مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف مقاصد ہیں، اور نیچرلی وہ سیاسی جماعتیں کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کامیاب نظر آئے۔ تو چونکہ کراچی شہر میں وفاقی حکومت کا بھی سٹیک ہے، صوبائی حکومت کا بھی سٹیک ہے، مقامی حکومت کا بھی سٹیک ہے، تو اب مختلف سیاسی جماعتیں اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نکتہ چینی زیادہ کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں جو کراچی کا اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر کہتی ہیں، کراچی کا اپنا نمائندہ کہتی ہیں، وہ سنجیدگی کے ساتھ الزام تراشی پر توجہ نہیں دیں گے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے پر فوکس کریں گے، تو انشاءاللہ مسائل حل کی طرف جائیں گے۔ کراچی میں انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، سندھ حکومت ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں، دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی بلیم گیم جاری ہے۔ اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما خرم شیر زمان صاحب۔ بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ خرم صاحب بتائیے گا، کراچی کے بلدیاتی انتخابات، سیاسی جماعتوں کا موقف کیا ہے اس پر؟ دیکھیں اس کے اندر اس پہ جو سیاسی جماعتوں کا موقف دیکھیں گے تو میرے خیال سے ایک یا دو ہی سیاسی جماعت آپ کو ایسی ملے گی جو کہ چاہتی ہے کہ بلدیاتی الیکشنز ہوں، عوام کے مسائل حل ہوں، عوام کی زندگیوں کے اندر کچھ بہتری آئے۔ لیکن جو موجودہ آپ کی سب حکومت ہے وہ اس بات کا خوف رکھتے ہوئے کہ ان کو تاریخی شکست ہونی ہے اور ان کی سیاست کے اندر یہ ایک آخری تابوت، ان کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ہوگا، وہ نہیں چاہتے کہ بلدیاتی الیکشنز ہوں۔ آپ کے سامنے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے سندھ پولیس سے ایک لیٹر ریلیز کرایا، الیکشن کمیشن کے ان کے پاس نفری موجود نہیں ہے، اور کل شرجیل میمن جو ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس میں فرما رہے تھے کہ عمران خان کا استقبال کرنے کے لیے سندھ پولیس اسلام آباد میں انتظار کرے گی۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ وفاقی حکومت جب تک ہم کو پیسے نہیں دے گی ہم الیکشن نہیں کرائیں گے۔ تو الیکشن کمیشن کیا بی ٹیم بنی ہوئی ہے حکومت کی؟ کیا وہ نوٹس نہیں دے سکتی ہے؟ کیا سختی نہیں کی جا سکتی ہے؟ اس وقت صوبے سندھ میں اکارڈنگ ٹو واٹر کمیشن 70% لوگ جو پینے کا پانی پیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اٹ از انفٹ فار ہیومن کنزمپشن۔ مطلب کہ اگر اس کے اوپر کوئی جو ہے دیکھ لیا جائے، صحیح طرح ٹیسٹنگ کر لیا جائے تو پتہ چلے گا وضو بھی نہیں کر سکیں گے اس پانی سے۔ پورا شہر کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ 15 سال حکومت سندھ پیپلز پارٹی کی کچرے کے سنبھالنے کا انتظام آج تک ٹھیک نہیں کر سکی۔ ٹھیک ہے خرم صاحب، بلدیاتی انتخاب پر سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں کیا؟ حلقہ بندیوں پر اعتراض ہیں یا دیگر معاملات پر؟ دیکھیں جو اعتراضات ہیں اس کے اوپر کوئی مطلب ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے اعتراضات کے اوپر، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اتنے بڑے اعتراض ہیں کہ اس کے اوپر الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ الیکشن کے اوپر تو ہم نے بھی طریقہ کار بھی ہم نے اعتراض کیا، ہم نے آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ نہ ہونے پر بھی ہم نے اعتراض کیا، حلقہ بندیوں پہ بھی ہمارا اعتراض ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ الیکشن ہی نہ ہو، کیونکہ وہ تو بیٹھی ہوئی حکومت فائدہ اٹھا رہی ہے نا اس کے اوپر۔ اس سے ان کو بہانے مل رہے ہیں اس کو اور پرولونگ کرنے کے لیے، اور زیادہ ڈیلے کرنے کے لیے۔ سو ہم تو صرف دو چیزیں مانگ رہے ہیں، پہلی چیز کہ الیکشنز ہو جائیں، اور دوسری چیز کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں کام اگر ہو جائیں گے تو زندگی لوگوں کی بہت بہتر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں بلدیاتی انتخاب میں کیا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ میسر ہے اس وقت؟ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر عوام بھرپور حصہ لے گی الیکشن کے اندر، الیکشن میں باہر جائے گی، ووٹ کاسٹ کرے گی، تو یہ تو ہمارے ملک کے اندر روایت رہی ہے کہ ریگنگ ہوتی ہے، لیکن اگر عوام باہر نکلے گی اپنا فیصلہ سنائے گی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 20-25% جو ریگنگ ہوتی ہے، 2 نمبریاں ہوتی ہیں، اس کا اثر پڑے گا۔ بیسک عوام تیار ہے اس وقت، یہ جانتی ہے موجودہ حکومت، موجودہ امپورٹڈ حکومت، ان کے سہولت کار جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو اتحادی ہیں، جس طریقے سے MKM ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ انہوں نے سب نے مل کر بھی اگر الیکشن لڑنا ہے پوری PDM میں پھر بھی انہوں نے ہارنا ہے، کیونکہ عوام تیار ہے۔ سو لیول پلینگ فیلڈ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے، عوام نے باہر نکلنا ہے۔ یہ تو کوشش کریں گے کہ اپنی گورنمنٹ مشینری جو ہے وہ پوری استعمال کریں، گورنمنٹ مشینری کے استعمال سے جو ہے یہ الیکشن کو ریگ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر ہی کامیاب بھی ہوں گے، اور اسی کی خوف کی بنیاد کے اوپر ان کی پوری کوشش ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کو یہ پوسٹ پون کرا دیں۔ جی بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ادھر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم عرفان کہتے ہیں کہ کراچی شہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مرتضی وہاب 3 ارب روپے کے لیے عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ سندھ حکومت کہتی ہے 4 ماہ بھی تاخیر ہو فرق نہیں پڑتا، جو بلدیاتی انتخابات نہیں کراتے وہ جمہوریت دشمن ہیں، ہم ہر صورت میں بلدیاتی انتخابات چاہتے ہیں۔ مرتضی وہاب صاحب جو کل کہہ رہے تھے کہ مجھے محروم کر دیا گیا ہے کراچی کو 3 ارب روپے سے، اور ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے،
کہ 3 ارب روپے نہیں آئیں گے اور کے الیکٹرک کے بلوں میں پیسے لگ کر نہیں آئیں گے تو وہ سب تباہ ہو جائے گا. او بھائی 233 ارب روپے کا پچھلے سال ترقیاتی بجٹ تھا. کراچی کے لیے آپ نے کیا رکھا تھا؟ 3.2 ارب روپے. آپ بتائیں نا, موٹر وہیکل ٹیکس کے 77 ارب روپے کہاں گئے؟ ایک سال کی بات کر رہا ہوں. آپ بتائیں ایک سال کے امپورٹ کے اوپر 1.2% جو انفراسٹرکچر ٹیکس ہے اس میں 235 ارب روپے بنتے ہیں, وہ کہاں گئے؟ بلیٹن میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم. ایک اہم خبر ہے, لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کے خاتمے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی. عدالت نے رات کے اوقات میں دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں اور کارخانوں کو بند کرنے کی ہدایت کر دی ہے. عدالت نے فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے. اس بارے میں مزید جانیں گے ہمارے نمائندے شعیب علی سے. شعیب, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے محمد فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر یہ سماعت کی ہے. آج محکمہ ماحولیات کے وکیل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا تھا کہ رات کے اوقات کار میں چوری چھپے دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں چلائی جاتی ہیں, جس پر عدالت نے ہدایت کی ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں. عدالت نے رات کے اوقات میں دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں اور کارخانوں کو بند کرنے کی ہدایت کی ہے. عدالت نے جوڈیشل واٹر کمیشن کو تمام اداروں کو مانیٹر کرنے کی بھی ہدایت کی ہے اور اس حوالے سے معاونت طلب کی ہے کہ کیا اسموک کو ایمرجنسی قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں. عدالت نے اس موقع پر یہ بھی ریمارکس دیے ہیں کہ آنے والے 4 ماہ اسموک کے حوالے سے بڑے خطرناک ہیں, لہٰذا عدالت کی اس معاملے پر معاونت کی جائے کہ اسموک کو ایمرجنسی قرار دینے کے لیے قانون سازی کی جا سکتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شعیب آپ کا. ادھر سوات گلی باغ میں اسکول وین ڈرائیور کی لاش کو سڑک پر رکھ کر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. مظاہرین کہتے ہیں کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج کو جاری رکھیں گے. جب تک قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا تب تک دھرنا جاری رہے گا. وہاں کی صورتحال جانیں گے ہمارے نمائندے ہارون سراج سے. جی ہارون. جی بالکل مدیحہ, ایسا ہے کہ جو کل صبح سے ہی جو نجی اسکول وین ہے اس کے ڈرائیور کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اس کی لاش لواحقین اور اہل علاقے نے گزشتہ 24 گھنٹوں سے روڈ پر رکھی ہوئی ہے. اور جو مین روڈ ہے شاہراہ ہے کالام اور بحرین کی, وہ 24 گھنٹوں سے بلاک ہے اور مظاہرین روڈ پہ ہی بیٹھے ہیں. اور ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جب تک ہمارے قاتل گرفتار نہیں ہوں گے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی کل رات کو, لیکن وہ ناکام ہو گئی ہے. اور مظاہرین کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جب تک قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ہارون. بلیٹن میں ابھی یہاں ایک بریک لیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. پر ملازم کو قید کرنے اور تشدد کرنے والی کمپنی کے دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے. پولیس کے مطابق مالک کی شناخت تاج الدین کے نام سے ہوئی ہے, جو 2 روز پہلے دبئی فرار ہو چکا ہے. واقعے کا مقدمہ متاثرہ نوجوان کے والد کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے. اس بارے میں مزید جانیں گے رجب علی سے. رجب, بتائیے گا. گزشتہ روز واقعہ ہوا تھا جہاں پر جو ہے وہ اوشین اسٹار لائن شپنگ کمپنی ہے جو کہ پروگریسو سینٹر میں جن کا دفتر ہے چھٹی منزل پر, جس پر پولیس نے چھاپا مار کے ہفتے بیجا میں رکھے گئے نوجوان جو کہ اسی کمپنی کا ملازم تھا اسے چلایا گیا تھا. پولیس نے جو ہے واقعے کا مقدمہ متاثرہ نوجوان کے والد کی مدعیت میں درج کیا ہے, جس کے اس میں مقدمے میں شپنگ کمپنی کا جو مالک ہے تاج الدین اسے نامزد کیا گیا. تاہم معلومات یہ حاصل ہوئی ہے کہ تاج الدین جو ہے وہ 2 روز قبل دبئی فرار ہو گیا تھا. پولیس نے ہفتے بیجا سمیت دیگر دفعات کے تحت واقعے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ رجب آپ کا. بلیٹن میں شامل کریں گے ایک بریک. پشاور تعلیمی بورڈ نے انٹر امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. پری انجینئرنگ میں بورڈ کو ٹاپ کرنے والے طالب علم محمد توقیر زمان نے ثابت کر دیا ہے کہ محنت, ہمت اور لگن ہو تو غربت اور افلاس کامیابی کی راہ پہ رکاوٹ نہیں بنتی ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے شاہد خان. پشاور تعلیمی بورڈ کے انٹر امتحانات کے نتائج. پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے والا طالب علم محمد توقیر زمان دیگر طلبہ کے لیے مثال بن گیا. باپ کے سائے سے محروم لکی مروت جیسے پسماندہ علاقے کے رہائشی طالب علم نے غربت اور افلاس کو بھی اپنے مقصد کے حصول میں آڑے نہیں آنے دیا. والدین کی سب سے زیادہ سپورٹ ہوتی ہے. میرے والد صاحب فوت ہو چکے تقریباً 3-4 سال پہلے, تو میری ماں جو ہے وہ مجھے سپورٹ کرتی رہی ہیں. اس کے علاوہ میرے جو انکلز ہیں اور میرے جو ماموز ہیں
तो वो करते रहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के तालिब इल्म मोहम्मद तौकीर जमान ने 12वीं जुमात के इम्तिहानात में 1059 नंबर हासिल किए। कॉलेज पहुंचने पर साथी तलबा और असातिज़ा ने होनहार तालिब इल्म का भरपूर इस्तेकबाल किया। इसके माँ का किरदार वो बेमिसाल है कि उन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में इसको इंतहाई इसको सहारा दिया और इसको अपना पेट काट कर इसको पाला। हाँ, इसको हमने भी कॉलेज में जितना साथी सपोर्ट कर सकते थे उसको सपोर्ट किया। मैं जो है ना उसके लिए नई ख्वाहिशात है और मैं ये चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए टेक्नोलॉजीज़ के लिए, क्योंकि इसका फील्ड जो है ना इंजीनियरिंग है। मोहम्मद तौकीर जमान ने साबित कर दिया कि मेहनत, हिम्मत और लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यूज़ पेशावर। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।